अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 9 मई 2023 के बारे में कुछ साफ साफ बातें हो जाएं। 9 मई 2023 को जो कुछ भी हुआ वो यकीनन एक बड़ा सान्या है, बहुत बड़ा सान्या है। जिस मर्जी डायरेक्शन से देखिए, जिस मर्जी की नज़र से देखिए, जिस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बहरहाल उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन 9 मई सिर्फ 9 मई नहीं है, 9 मई का फैलाव बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना अनफॉर्चुनेट 9 मई है, उतना ही अनफॉर्चुनेट सानेहात की वो एक चेन है जिसने इस दिन तक लीड किया। और यूँ कह लीजिए जिस जंजीर का सिर्फ ये एक लिंक है, और 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसका फैलाव अभी तक जारी है। तकरीबन एक माह होने को आया, मगर ये फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में तो वैसे ही यूँ लगता है कि जैसे जिस तरह ज़िंदगी होती है ना, कि हम ज़िंदगी को अब धड़कनों में गिनते हैं, हम उसको सांसों के आने जाने से तश्कील पाता देख सकते हैं एक ख़ास लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे। तो पाकिस्तान की तारीख यूँ मालूम होता है कि जैसे बस ये सानेहात का एक तसलसल है, उनका एक रब्त है जो मुसलसल जारी है। तो कसूर किसका है किसका नहीं है, सब बहुत तवील मबाहिस हैं, और अभी हमें 9 मई पे बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 9 मई, इसमें कोई शक नहीं है और ग़ालिबन किसी को शक नहीं है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट डे था। इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, और उस दिन सिर्फ एक जुर्म नहीं हुआ, मतलब सिर्फ कोर कमांडर हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पूरे फैलाव में देखिए तो जराइम की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जो कुछ भी है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और दस्तूर बन चुका है तो मैं भी अर्ज़ कर दूं कि बात मैं बगैर किसी दबाव के कह रहा हूं। लेकिन बाकी बात क्योंकि स्क्रिप्ट से ज़रा हट के है तो इसलिए हो सकता है कि इसके बाद कुछ दबाव शुरू हो जाए। बहरहाल 9 मई के वाक़यात में सबसे पहले उसूली बात कर देते हैं, और उस उसूली बात के बाद फिर थोड़ा सा एक आज़ाद नज़र से तज्ज़िया पेश कर देंगे, और फिर उसके बाद बिल्कुल एक आखिरी बात जो इस तमाम तर सिचुएशन का अहाता करती है। तो उसूली बात यह अर्ज़ है कि 9 मई को जो कोर कमांडर घर पर, तो इससे जुड़े हुए जितने भी वाक़यात हैं, 9 मई 2023 को कोर कमांडर हाउस पर जो धावा बोला गया, उसमें जो आग लगाई गई, उसमें जो लोग मुलव्वस थे, यकीनन वो एक जुर्म था। किसी भी घर के तकद्दुस की पामाली वैसे ही एक जुर्म है, और कोर कमांडर हाउस को इस तरह से तोड़ फोड़ करना, उसमें दाखिल होना किसी भी तरीके से, वो चाहे गेट तोड़ कर हो या फांद कर हो या दीवार फांद कर हो, बहरहाल हदूद की पामाली और उसके बाद तोड़ फोड़ और तखरीब कारी और फिर वहाँ से अशिया का उठा कर बाहर आना, ये सब सिर्फ एक तखरीब कारी का जुर्म नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। ये एक बहुत बड़े मर्ज़ की निशानदेही करती है। ये एक बहुत बड़ी दरार है जिसका ये एक सिंबल है, जिसकी ये एक अलामत है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से किसी भी घर की, किसी भी प्राइवेट पर्सन के घर की दीवार को फांद कर, गेट को फलांग कर अंदर जाना और उनके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये भी एक अलामत है। तो वो भी सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोर कमांडर हाउस क्योंकि एक पूरे कौम के ख़ास इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी पामाली ही एक बड़ी अलामत है, बल्कि एक शहरी के घर में दाखिल हो जाना बग़ैर इजाज़त, एक बेगुनाह शहरी के घर में, वो भी एक बड़ी अलामत है। वो भी एक बड़े मर्ज़ की निशानदेही करती है, वो भी एक बड़े मर्ज़ का सिम्टम है, वो भी एक बड़ी दरार है। और इसी तरह से इन दोनों से बढ़कर किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, किसी बेगुनाह इंसान की तज़लील करना, उसे सड़कों पर घसीटना, किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त पामाल करने की कोशिश करना, तो औरतों के दुपट्टे खींचना, उनको सड़कों पर घसीटना, घरों में जाके बेहुरमती करना, उनको उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करना, उनको हरासा करना, ये इन दोनों से बढ़कर जुर्म है अगर उसूल की बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि इंसान की तकदीस बहरहाल किसी भी इमारत की तकदीस से बड़ी है। और अगर अलामती बुनियाद में देखा जाए तो अलामती तौर पर भी ये भी एक बड़े मर्ज़ की
علامت ہے, یہ بھی ایک بڑے مرض کا سمٹم ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی بڑا کینسر ہے جس کی یہ 3 مختلف سمٹم ہمارے سامنے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں آئے ہیں. پہلے بھی آتے رہے ہیں, اب پھر سے دوبارہ سے نمایاں ہو گئے ہیں. یہ ایک ہی بڑا شگاف ہے یوں کہیے جس سے یہ پھوٹنے والی 3 دراڑیں ہیں. تو یہاں تک تو رہی بات اس کی کہ ان جرائم میں جو بھی ملوث ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کرنے والوں میں جو بھی ملوث ہیں, جو بھی عناصر اس میں کسی بھی طور پر شامل ہیں, ان سب کی سرکوبی ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے. ان سب کی بہت پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بہت پراپر تفتیش ہونی چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان علامات کو, جو ہمارے معاشرے کے مختلف ستون ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرنے والی جو علامتیں ہیں, ان کی تقدیس بھی اور ان کی حفاظت بھی ہم سب پر فرض ہے. مگر اس میں کچھ تفصیل ہے, جس تفصیل میں بھی انشاءاللہ جاتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو گھروں میں پھاند کر, وہ چاہے وردی والے ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, اور چاہے دہشت گرد عناصر ہوں, تخریب کار عناصر ہوں, جو کہ وردی کا فائدہ اٹھا کر یا وردی استعمال کر کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں, کسی 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کو بھی کیوں ہی اسی سختی سے ان سے بھی نمٹنا چاہیے, اور اسی سختی سے کسی انسان کی بے حرمتی کرنے والے کو, بلکہ اس سے کہیں زیادہ سختی سے اس سے بھی نمٹنا چاہیے. تو یہ تو ہو گئی اصولی بات, اور یہ اصولی بات جو ہے یہ میں کر رہا ہوں بغیر کسی بھی یہ گراؤنڈ ریالٹی کو بیچ میں لائے, بغیر یہ دیکھے کہ ہمارے معاشرے کی ساخت کیا ہے, بغیر یہ دیکھے کہ ان چیزوں کے کازز کیا ہیں, یہ چیزیں یہاں تک کیسے آئیں, اور اس کے بعد ان سے آگے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اور اس تفصیل میں بھی جائے بغیر کہ یہ جو مرض ہے, جو کینسر ہے, جس چیز کی علامت ہے, وہ کون سا مرض ہے, وہ کیسا مرض ہے, وہ کیوں پھیل رہا ہے, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور اس سے نبٹنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, یہ سب مباحث کسی اور گفتگو میں انشاءاللہ. فی الحال مجھے صرف ان میں سے, ان 3 جرائم میں سے جو میں نے گنوائے ہیں, صرف ایک کو پکڑ لیتے ہیں, ورنہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. تو صرف اس کے حوالے سے مجھے کچھ بات کرنی ہے, اور آخر میں مجھے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں, وہ عدالت کا ادارہ ہو, پارلیمنٹ ہو, ہماری بیوروکریسی ہو, اور فوج ہو, ان سب سے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو ایک عام آدمی کے طور پر ان سب سے کچھ گزارش کرنی ہے. تو آج ہم صرف بات کریں گے کور کمانڈر ہاؤس والے واقعے کی. جو کچھ بھی کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا, اس اگر واقعے کو لوکلائز کر کے دیکھا جائے, مطلب اگین اگر ہم اس کو زیادہ ایبسٹریکشن میں لے جائے بغیر, اور اس کے پورے پھیلاؤ کو ایک لارجر پرسپیکٹو سے دیکھے بغیر, اگر صرف لوکلائزڈ فوکس کے ساتھ بات کریں, تو اس واقعے کے 3 بڑے کردار ہیں جو بہت سامنے ہیں. ایک وہ موب, وہ لوگ کہ جنہوں نے حملہ کیا, اور جو پرپیٹریٹرز ہیں, جو مجرم ہیں, جنہوں نے ساری تخریب کاری کی. ایک وہ پارٹی جس پر یہ الزام آتا ہے کہ اس کے لوگ تھے, اور جن میں اس کے لوگ بہرحال شامل تھے. اور ایک فورسز کہ جن کا کام اس کی حفاظت کرنا تھا. ان تینوں پر بات کر لیتے ہیں. اچھا, موبس کا یوں بن جانا, یوں فارم ہو جانا, اور یوں ڈسٹرکشن پر اتر آنا, کیا یہ نیچرل ہے؟ جی ہاں, انفارچونیٹلی یہ نیچرل ہے. ساری دنیا میں موبس بنتے ہیں. موب مینٹیلٹی یا ہرڈ مینٹیلٹی جسے کہتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ ریسرچز بھی ہوئی ہیں, اس سے بہت زیادہ کام ہوا ہے. دنیا بھر کی فورسز کو موبس کو ہینڈل کرنے کی اور ڈیفیوز کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. موب جب بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں, میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں افراد اپنی شخصیت کو اس مجمع میں کھو دیتے ہیں. مطلب ان کی جو پرسنل ججمنٹس ہیں وہ آپ سمجھیے کہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں, اور وہ امپلسولی اس پورے مجمع کو, پورے موب کو, اس کی ڈائریکشن کو, اس کی ڈائنامکس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب وہ اپنی انفرادی شخصیت کو ایک اس اجتماعی شخصیت میں کھو دیتے ہیں, جو اجتماعی شخصیت اس وقت صرف رد عمل کی نفسیات سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ جو لوگ موب کا حصہ بن جاتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتا کہ انفرادی سطح پر تخریب کار ہوں, لازمی نہیں ہوتا کہ انفرادی سطح پر مجرم ہوں, بلکہ بعض اوقات بہت ہی ہارملیس لوگ بھی جب ایک موب میں آتے ہیں, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ موب میں آپ کی انفرادی شخصیت جو ہے وہ بالکل اس میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے یا اس میں معدوم ہو جاتی ہے, اور آپ موب کے جو ایک فلو ہے آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایک تو اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال موبس کو سزا بھی دی جاتی ہے,
اس میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کی شناخت ہوتی ہے ان کو بھی سزا دی جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ سزا علامتی ہوتی ہے، کیونکہ اس سزا کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز قابل قبول نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عام زندگیوں میں مجرم نہیں ہیں، اور اس ایک رد عمل کے اس میں نفسیات کے حوالے سے، اس رد عمل کی نفسیات کے تحت ایک کمزور لمحے میں یہ سب کچھ کر گئے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال mobs are not desirable things and one should never be a part of a mob۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کچھ ڈسٹرکٹیو ہونے جا رہا ہے تو آپ کو خود کو ڈسٹینس کرنا ہوتا ہے، اس میں چیزیں دھندلا جاتی ہیں، تو آپ کو اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں فورسز کا کیا کردار ہوتا ہے اور یا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ فورسز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے موب کو ڈیفیوز کرنا ہے، تو آپ نے ان کی انڈیویجویلٹی کو دوبارہ سے نکالنا ہے، اس کو موب کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہرحال یہ ایک طویل سبجیکٹ ہے کہ کس کس طریقے سے موب کو ہینڈل کیا جانا ہوتا ہے۔ آئیڈیلی کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ فورس، جو بھی فورس ہے جو بھی اس موب کو کنٹرول کرنے کے لیے گئی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر وائلنس کا استعمال کیے، مطلب موب پہ اٹیک کیے بغیر ان کو یوں ڈیفیوز کر دیا جائے، موب کو توڑ دیا جائے کہ وہ اپنے اگر کوئی تخریبی اہداف ہیں تو ان کو حاصل نہ کر سکیں۔ اچھا، موب کے بارے میں ایک بات میں عرض کرنا بھول گیا۔ موب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ موب کو ہائی جیک بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، مطلب جب ایک ایسے لمحے میں کہ جب لوگ اپنی شخصیات کو کھو چکے ہیں ایک مجمع کی نفسیات میں، اس وقت اگر کچھ لوگ اس مجمع کو بائی ایکشن لیڈ کرنے لگ جائیں یا ان کو اشتعال دلا کر نعرے بازی وغیرہ سے لیڈ کر کے کسی خاص ڈائریکشن میں موڑ دیں تو یہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنی بھی جلدی آپ موب کو توڑ سکتے ہیں، پہلے ان کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں، وہ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ بھی پوری فورسز کی، جس طرح میں نے کہا کہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے وائلنس کا استعمال نہیں کرنا اور ان کو کسی تخریبی کام کرنے سے پہلے ڈیفیوز کرنا ہے۔ تو یہ ہے آئیڈیل سچویشن۔ اچھا، اب ہمارے یہاں پر کیا ہوا؟ ایک موب ہے، موب بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اگر بہت مطلب ود اسٹریچ بھی بات کی جائے جو ہمارے پاس فوٹیجز اویلیبل ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ 40-50 لوگ ہیں مبالغے کے ساتھ، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعرے بازی وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں اور جلاؤ وغیرہ میں ملوث ہیں، توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں۔ تو مختلف لوگ مختلف کردار اس موب کے اندر نبھا رہے ہیں، اور لیڈنگ پوزیشن میں وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ تخریب کاری پر آمادہ ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھار رہے ہیں۔ ایک کردار جس میں نے عرض کیا ہمارے لیڈرز کا ہے، تحریک انصاف کے لیڈرز کا، جنہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے مجمع کو کنٹرول کرنا تھا، ایک ذمہ داری ان پر آتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو تو آپ نے یہ کیا کہ پہلے سے اٹھا کر بند کر دیا، مطلب ایک چارجڈ مجمع کو، ایک چارجڈ کراؤڈ کو، ایک موب کو آپ نے لیڈر لیس چھوڑ دیا۔ جب ایک موب لیڈر لیس ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، بہت انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ اگر اس طرح کے کچھ واقعات ہو رہے ہوں، ایسی ریزسٹنس ہو رہی ہو تو ان کو بالکل لیڈر لیس چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ان کے اندر اس طرح کی چین آف کمانڈ چھوڑی جاتی ہے جس کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکیں، اور جو چین آف کمانڈ انہیں کنٹرول کر سکے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ حالات کو بہت زیادہ بگڑنے نہیں دیں گے۔ کچھ لیڈرز موجود تھے، کچھ کی فوٹیج بھی ہے کہ وہ لوگوں کو روک رہے ہیں اور لوگ کچھ ان کی بات سن رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے۔ تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ تخریب کاری میں لیڈ کر کے اندر جا رہے ہیں۔ وہ اگر تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں تو ان کی لیڈرشپ پر بھی اس بات کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور خود سے آگے بڑھ کر انہیں قانون کے حوالے کریں یا آگے بڑھ کر ان کے خلاف جو بھی ایکشن ہونا چاہیے اصولاً وہ لیں۔ اور دوسری طرف پھر یہ فورسز کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ تمام تر حکمت عملی جو ترتیب دی گئی، وہ حکمت عملی ترتیب دینے میں کون کون رسپانسبل ہے، کون کون اکاؤنٹیبل ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے راستے میں ہی اس موب کی تعداد سے کوئی 3-4 گنا زیادہ فورسز کے لوگ ویسے ہی موجود ہوتے ہیں، اور وہ مسلح ہوتے ہیں، وہ آرمڈ ہوتے ہیں۔ یہ موب جو ہے یہ آرمڈ نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ تو اگر معمول کے مطابق وہ فورس وہاں موجود ہوتی تو ویسے ہی اس موب کو ڈیفیوز کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، یعنی موب وہاں تک پہنچ ہی نہ سکتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس موب کا قصور نہیں ہے یا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور جلایا ہے وہ مجرم نہیں ہیں، اور ہم بلیم دوسری سائڈ پر نہیں ڈال رہے ہیں۔
blame انہی پر ہے. لیکن پوری دنیا میں فورسز کو ٹرین ہی یوں کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب موب فارم ہو تو اس کو کس طریقے سے ایسے کسی انجام تک پہنچنے سے پہلے اسے ڈیفیوز کرنا ہے اور اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ سچویشن تو آلریڈی ہینڈلڈ ہی تھی اگر چیزیں معمول کے مطابق رہتی. بہرحال نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ گھنٹوں یہ تماشا جاری رہا. پھر جب فورسز ایکشن میں آئی ہیں تو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے میں نے 3 چیزیں گنوائی تھیں کہ اس میں آئیڈیل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وائلنس یوز نہیں کرنی، موب کو ڈیفیوز کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ تخریب کاری کر سکیں. تو یہاں کیا ہوا؟ تخریب کاری ہوئی، بہت زیادہ ہوئی. اور مطلب بہت زیادہ ہوئی کا مطلب یہ کہ بہت کھلی چھوٹ کے ساتھ ہوئی. موب کو آخر تک ڈیفیوز نہیں کیا گیا. اور ان دونوں کے باوجود مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں فورسز نے یہ کہیں کہ ہم نے وڈرا کر لیا اور ہم نے کسی کو چاہا کہ کوئی وہ نہ ہو جائے، کلیش نہ ہو جائے. اس کے باوجود وائلنس بے شمار ہوئی. اس کے بعد سے لے کر مسلسل ہوئے جا رہی ہے اور کئی دن تک ہوتی رہی ہے اور ابھی تک وائلنس جاری ہے. تو مطلب ہماری فورسز انفارچونیٹلی ان تینوں ایمز پر، تینوں گولز پر برے طریقے سے ناکام ہوئی. اب اس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو 2 نتائج نکلتے ہیں. مطلب میرے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی باوثوق ذرائع نہیں ہے جن سے میں سنی سنائی بات کر کے اس میں کچھ تجزیے میں تڑکا لگا سکوں، کچھ اسپائس اپ کر سکوں. میرے پاس ایک عام شہری کی نظر ہے. ایک عام شہری کی نظر سے 2 میں سے ایک بات ہے. یا تو یہ واقعہ جو ہے اس میں کچھ حصہ اس کا اسکرپٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو ریئل ہے، مطلب ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ اس پارٹی کے PTI کے لوگ بہرحال وہاں پر ان مظاہرین میں کچھ وہ بھی موجود ہیں. مگر کچھ حصہ اس کا اسکرپٹڈ ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ موب کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عناصر نے لوگوں کو اشتعال دلا کر ان کو اس بات پر ابھارا ہو اپنے ایکشنز کے ذریعے یا نعروں کے ذریعے. تو کیا ہونا چاہیے؟ تفتیش بالکل ہونی چاہیے. انویسٹیگیٹ کیجئے. آپ کے پاس ویڈیو میں سب لوگ موجود ہیں، شکلیں موجود ہیں، 30-40 لوگ ہیں. ان کو پکڑ کے ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ تو چند ایک ہیں، وہ تو 30-40 بھی نہیں ہے، مطلب وہ تو 1 درجن بھی نہیں ہے. تو آپ ان سے تمام تر یہ تفاصیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ معاملہ اسکرپٹڈ ہے تو اس کی تفتیش میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے فورسز کو اس دن وہاں سے ریموو کیا. جیسا کبھی نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے اور راستے میں پورے کینٹ ایریا کی سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے. تو اس کے باوجود اگر یہ ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اب اس میں اگر ایسا نہیں ہے، اگر یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ نیچرلی اس طریقے سے اگر ہوا جو کہ آن دا سرفیس نہیں لگتا، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، کوئی کہے یا نہ کہے یہ ہر بندہ اپنی جگہ پر سمجھ رہا ہے. جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ اگرچہ اس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں سیکیورٹی وغیرہ وہاں سے ہٹائی گئی ہے اور اس میں کچھ نہ کوئی عناصر شامل ہیں جنہوں نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ اس نہج تک پہنچ جائے. اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہماری سیکیورٹی فورسز جینونلی فیل ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے. مطلب اربوں کی ٹریننگ ہوتی ہے لوگوں کے ٹیکس منی سے ہماری فورسز پر، پولیس، رینجرز، فوج، تمام فورسز پر، اور اس کے بعد بھی آپ اگر 40-50 لوگوں کا ایک گروہ ہینڈل نہیں کر سکتے جو کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر کیا کہا جائے؟ پھر یہ تمام پیسہ تو یوں لگتا ہے کہ پھر یہ ضائع جا رہا ہے. تو ان میں سے اصل معاملہ کیا ہے یہ آپ نے خود سے انویسٹیگیٹ کر کے بتانا ہے اس پورے ملک کے عوام کو کہ اصل معاملہ کیا ہے. کیا ہماری فورسز نااہل ہیں یا ہماری فورسز میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو چاہتے تھے کہ معاملات یہاں تک پہنچیں. اور کسی بھی صورت میں دیکھیے فورسز کا کام یہ ہے، مطلب میں تمام فورسز کی بات کر رہا ہوں، پولیس کی زیادہ انفیکٹ اس حوالے سے، فوج کی بھی، رینجرز کی بھی، اور بھی جتنے بھی اس میں پورے اسپیکٹرم میں شامل ہیں. فورسز کا کام یہ ہے کہ وکٹمائزیشن سے لوگوں کو بچایا جائے. فورسز کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تحفظ کا احساس دلایا جائے. فورسز اگر خود وکٹم بن جائیں گی، فورسز اگر خود وکٹم کلیم کریں گی تو دیٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ بہت ہی بلیک، بہت ہی گلومی پکچر ہے اس معاشرے کی. تو
ایسا نہیں، اس طرح سے نہیں. آپ اگر فیل ہوئے ہیں تو اس کے اسباب دیکھیے، کون فیل ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں سارا کچھ تھا. اگر آپ فیل نہیں ہوئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر بیچ میں کیا ہے تو اس کو دیکھیے. بہرحال یہ بات تو ہے جو بالکل واقعات کو دیکھ کر بغیر کسی پرسمپشن کے ایک عام شہری جب چیزوں کو سامنے رکھتا ہے بغیر کسی باوثوق ذرائع کی خبر کے، تو وہ کن باتوں تک پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے، مطلب اس سے پہلے کے واقعات پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو گھسیٹا گیا ہے، بے شمار لوگ مرے ہیں اس ساری پوری یہ ایپیسوڈز میں. لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی ماں بہنوں کی تذلیل کی گئی ہے، کسی کے باپ کو اٹھا لیا، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا، بے گناہوں کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے. ان واقعات سے تو ہماری فورسز بھی انکار نہیں کر رہی، ہمارے ادارے بھی انکار نہیں کر رہے. عدالتوں میں جس طریقے سے پے در پے FIRs کاٹی جا رہی ہیں، اس سارے کے ساتھ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے اس طرح کے واقعات کا پچھلے ایون بھٹو اور ضیاء دور میں جو کہ بدنام زمانہ ادوار ہیں، اس حوالے سے اگر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان میں بھی ماؤں بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا، ان میں بھی جس پہ غصہ ہے اس پہ نکالا جاتا تھا. ایک کا دکا واقعات ادھر ادھر ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جس پیمانے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں یار؟ یہ اپنی ہی قوم ہے نا، اپنے ہی لوگ ہیں سارے. ہمیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عوام یہ عوام کے ادارے نہیں ہیں، جیسے عوام بیچ میں بیٹھی ہے اور یہ تمام جنگی محاذ ہیں. ایک عدالت کا محاذ ہے جس پہ عوام کو جنگ لڑنی ہے، ایک بیوروکریسی کا محاذ ہے جس پہ جنگ لڑنی ہے، ایک فوج کا محاذ ہے، ایک پولیس کا محاذ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میدان جنگ کیوں بن گیا ہے پاکستان؟ میں نے اپنے بنگلہ دیش کے دوستوں کی آنکھوں میں اپنے لیے، پاکستان کے لیے اس قدر شدید نفرت دیکھی ہے، اس قدر شدید نفرت دیکھی ہے کہ اپنے وجود میں زہر اترتا محسوس ہوتا ہے. تو یہ تیسری نسل ہے نا 71 کے بعد، ان کے اندر بھی پاکستان کے خلاف اس حد تک نفرت بھری ہوئی ہے. اگر آپ ایک میجورٹی کی بات کریں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا ہو گیا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ابھی بھی مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم 71 میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں جو کہانی سنائی گئی ہم نے اس کو مان لیا، مگر یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا. بنگلہ دیش ہم سے کٹ گیا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے عوام کے بیچ میں اور اداروں کے بیچ میں جس طریقے سے نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ان کی فصل کون کاٹے گا؟ ان کی فصل تو ہمیں آپ کو ہی کاٹنی پڑے گی نا. اب تو ہم یہی ہیں، ہم سب یہی ہیں. تو کیا ہوگا آگے کا؟ کچھ سوچ رکھا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جن کی فیملیز میں جا کے آپ ان کی خواتین کی تذلیل کر کر آ رہے ہیں، جو کوئی بھی ہیں، تو میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے جو جا رہا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو اگر اس میں ادارے ملوث نہیں ہیں تو بھی یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہونے سے روکیں. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. تھانوں میں لوگوں کے رشتہ داروں کو لے جایا جا رہا ہے، تو کم از کم پولیس کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اس کام میں ملوث ہے کہ وہ بے گناہوں کو اٹھا رہی ہے، ان پہ تشدد کر رہی ہے. تو اس معاملے کا کون ذمہ دار ہوگا اور یہ کس طرف جائے گا؟ جس کے گھر میں ایک مرتبہ یہ ہو گیا، اس کے گھر میں آپ کے خیال میں اداروں کے ساتھ کبھی کوئی ہم آہنگی پروان چڑھ سکتی؟ کتنی نسلیں ہم یہ سب کچھ جھیلیں گے؟ کتنی نفرتیں کاٹیں گے یار؟ تو میرا دیکھیے، عوام کو عوام ایک وجہ سے کہتے ہیں. عوام میں کامنرز ہوتے ہیں، جو تحریکیں ہیں، جیسے پی ٹی آئی کی بات لے لیجیے. پی ٹی آئی کے کروڑوں ووٹرز ہیں، مطلب آپ ان کے مخالف ہوں یا ان کے حق میں ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن اس بات سے شاید کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بہت ہی پاپولر پارٹی ہے. ان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان میں بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جس پہ گفتگو بغیر تنقید کے کی جا سکتی ہو. لیکن بہرحال یہ بات پورے طور پر ماننے والی ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. اس کے کروڑوں ووٹرز ہیں. ووٹرز میں، اور میں کارکنان کی بات نہیں کر رہا، کارکنان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، کارکنان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کارکنان کی پارٹی کو جوائن کرنے کی اور اس کے لیے کام کرنے کی وجہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں ایک عام ووٹر کی بھی بات کر رہا ہوں. جہاں پہ اتنے ووٹرز ہیں، ان میں بہت سارے لوگ یقیناً ایسے بھی ہوں گے جو مطلب اچھے برے لوگ ہر طرح کے موجود ہوں گے نا. کروڑوں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تخریب کاری پہ آمادہ ہوں گے. تو بہرحال یہ عوام ہے.
جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو عوام ایک وجہ سے کہا جاتا ہے. ادارے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ معاشرے کی درست تشکیل میں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ بڑا پن اداروں نے دکھانا ہوتا ہے. عوام میں جو لوگ اس طرح سے موب کا حصہ بنے بھی ہیں، جنہوں نے یہ تخریب کاری کی بھی ہے، وہ اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے تھے. کیا اس عوام نے ہر محاذ پہ تذلیل نہیں اٹھائی؟ کیا تھانوں میں اگر کوئی پھنس جائے، کوئی عدالتوں میں پھنس جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی نسلوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ ایک کیس کو آپ کسی ایک شخص کی کہانی اٹھا لیجئے تو وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تھانوں میں آنے جانے میں، عدالتوں میں گھومنے پھرنے میں کیا کیا کچھ نہیں ہو جاتا، کتنے مصائب اس پہ گزرتے ہیں. تو یہ فرسٹریشن، یہ جو رد عمل ہے، یہ رد عمل ہم نے خود سے انجینئر کیا ہے. کیا ہمارے سیاستدان لسانی اور نسلی تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، رد عمل کی وہ انسپریشن نہیں دیتے؟ سب کچھ یہی ہوتا ہے نا. کیا ہماری فوج سیاست میں بالکل دخل نہیں دیتی؟ مارشل لا یہیں لگے ہیں نا. تو ایک مرتبہ جب آپ سیاست میں کود پڑے تو پھر آپ قومی ادارہ نہیں رہ جاتے، پھر آپ بہرحال آپ کسی نہ کسی حد تک ایک سیاسی ادارہ بن جاتے ہیں. جب آپ سیاست میں آ گئے ہیں تو پھر تو آپ کی مخالفت بھی ہوگی سیاسی بنیادوں پر، آپ کی موافقت بھی ہوگی سیاسی بنیادوں پر. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر یہ والا جو ادارہ ہے یہ پوری قوم کا ایک ریپرزنٹیٹیو ادارہ ہے اور اس کو پوری قوم ایک ہی طرح کی تکریم دے. وہ تکریم تبھی تک ہے جب تک ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہتا ہے. عدالتوں میں مجھے معلوم ہے جس طریقے سے لوگوں کو، بہت عرصہ دیکھا ہے یہ سارا کچھ، جس طریقے سے لوگوں کو، بے گناہوں کو جس طرح سے چند ٹکوں کی خاطر جس طرح سے سزائیں دی جاتی ہیں اور جس طرح سے نااہل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے نا. ہم نے گھسیٹا ہے اس قوم کو سڑکوں پر. کیا ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ کسی سے اوئے توئے کیے بغیر، کوئی گالی دیے بغیر، دو تھپڑ لگائے بغیر بات کرتے ہیں؟ اگر کسی ایک ملزم جب تک مجرم ثابت نہ ہو جائے اس کی اپنی ایک تکریم ہے. آپ کو معلوم ہے نا پولیس کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے. ایک بندہ ضعیف آدمی اپنی پینشن لینے کے لیے یوں ذلیل کیا جاتا ہے کہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کا ایک چھوٹا سا بجلی کے بل کا مسئلہ ہو جائے تو ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. کسی لائن مین کے ساتھ کچھ آپ کا اگر انبن ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ گھسٹتے رہتے ہیں، دفتروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. تو اس سارے کچھ کے بعد مطلب اب میں یہاں پر بھی اداروں کی بات جو کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر افراد کی بات ہے. مطلب ادارہ کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی اشخاص ہوتے ہیں، وہ بھی اسی سوسائٹی سے پھوٹے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری اداروں ہی کی ہے. اور اس میں جو افراد بیٹھے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہوئے ہیں. انہوں نے اس قوم کو اس کی نفسیات کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے. اس قوم کی نفسیات پیدائشی نہیں ہے، یوں بنائی گئی ہے، اور اس کے بنانے میں ہم سب ملوث ہیں، ہمارے سارے ادارے ملوث ہیں. تو اس ذمہ داری کو قبول کیجئے. جو غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اس کو بھی قبول کیجئے، اور اس کو سدھارنا کیسے ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کیجئے. یہ ذمہ داری اداروں کی ہے. اس عوام کو کچھ نرمی سے، شفقت کی نظر سے دیکھیے. اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا ہے ابھی تک جو ہوا ہے. اب جو ہو رہا ہے سڑکوں پر وہ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے. اور آخر میں بالکل جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کامنٹ، مطلب اسی بات کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. جس جماعت کے خلاف آج کل، تحریک انصاف کے خلاف آج کل جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، صرف اسے کیس کو لے لیتے ہیں، دوبارہ سے اپنا فوکس لوکلائز کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا 1 سال سے زیادہ ان لوگوں کو عدالتوں میں ٹکرے مارتے نہیں ہو گیا؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ان کے دل میں، ان کے دماغ میں جو مرضی ہو، وہ ٹھیک ہوں غلط ہوں اپنی جگہ پر، لیکن کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ پرامن احتجاج کر کے نہیں گزارا؟ جب 25 مئی 2022 کو جو احتجاج ہوا تھا اس میں ان کے ساتھ پہ جو تشدد ہوا، کیا وہ کسی تخریب کاری کے جواب میں ہوا تھا؟ اس وقت تو بالکل پرامن تھے، ہم سب نے دیکھا تھا، مگر ان پہ کریک ڈاؤن ہوا. انہیں اپنا بنیادی احتجاج کا حق نہیں دیا گیا. گھروں میں دیواریں پھاند کے تب بھی فورسز داخل ہوئی. یہ سارا کچھ ہوا، تب بھی انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا، تب بھی لوگ مرے. تو آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ اب ان کا کیا مطالبہ ہے؟ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جیسے مرضی ٹوٹی، قانون تو آپ نے ہی بنایا ہوا ہے نا، غلط بن گیا ٹھیک ہے بدل دیجیے. لیکن اس وقت تو بہت واضح ہے، اس وقت تو اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ آئین اس قدر واضح ہے کہ اس میں کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں. لیکن ایک ڈھٹائی کے ساتھ، ایک ضد کے ساتھ ان کو ان کے آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے نا.
تو یہ جو جمہوری تماشا لگا لیا ہے اگر آپ نے، تو اس تماشے کے کچھ بنیادی تقاضے تو نبھا لیجیے. تو جب آپ ایک کروڑوں ووٹرز کی جماعت کو یوں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا رد عمل نہیں آئے گا؟ رد عمل غلط ہے، وہ تب بھی جرم ہی ہے چاہے رد عمل میں ہو. مطلب اس بات کو تحریک انصاف والوں نے دیکھنا ہے اور ان سے ہم الگ سے کچھ اپیل کریں گے. لیکن اس میں آپ بھی دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ایسے ہوا میں نہیں ہو جاتا. ایک بہت لمبی ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی جماعت کو یہاں تک پہنچاتی ہے. تو خدا را چیزوں کو چلنے دیجیے. دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو اندرونی طور پر، داخلی طور پر محاذ جنگ نہ بنائیں. آپ بھی عوام میں سے ہیں، یہ تمام ادارے بھی عوام میں سے ہیں، اور عوام آپ کی رسپیکٹ بھی تبھی کرے گی، آپ کی توقیر اور آپ کا وقار بھی تبھی ہوگا جب انہیں اٹھایا جانا اور منہ پہ تمانچے مارنا بند کریں گے. آپ تھپڑ مار کے کسی سے عزت نہیں کروا سکتے، آپ اس کے دل میں خوف بٹھا سکتے ہیں. تو ماکیاویلی کا اگر فلسفہ ہی اپلائی کرنا ہے تو اور بات، اگر اس کو ملک بنانا ہے تو جس میں سب کا فائدہ ہے، جس میں اداروں کا بھی فائدہ ہے، تو اس اپیل کے ساتھ السلام علیکم.